औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक हम लोग ने एल अल्फ़ाबेट तक अल्लाह के नाम कर लिए थे और अब हम एम अल्फ़ाबेट के नाम कर रहे हैं, 3 करके, और इंशाअल्लाह जल्द ही इसको पूरा कर लेंगे। अगर आप लोगों ने कुछ भी नाम याद करे हैं या कोई भी चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही हैं या कुछ पूछना है तो कमेंट में आप डाल सकते हैं, ताकि हम अपने में इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से समझा सकें और बता सकें। तो इसके लिए हमें आपका फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर हम में कमी है और कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करना है। और उम्मीद करते हैं आप लोग भी कोशिश कर रहे होंगे अल्लाह के नाम याद करने के लिए। और प्लीज़ आप लोग ए अल्फ़ाबेट से ही शुरू करिए, बीच से नहीं शुरू करिए। आपने अगर मेरे बीच के वीडियो से देखना शुरू किया है तो प्लीज़ आप पहले वीडियो पर जाइए और पहले वीडियो पे ए अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं नाम। आप 3 नाम अल्लाह के करिए, एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें अल्लाह के नाम लिखिए और 3 करके ही मीनिंग के साथ याद करिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपको बहुत वक्त 3 नाम याद करने में मुश्किल से आपको अगर लगेंगे तो 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। और अगर ज़्यादा भी लग रहे हैं तो आप दूसरे दिन करिए, 10 मिनट से ज़्यादा मत करिए, आप तीसरे दिन करिए, पर करते रहिए जब तक आपको सारे अल्लाह के नाम याद ना हो जाएं, तब तक कोशिश जारी रखिए प्लीज़। और दूसरी चीज़ ये बहुत अहम है कि आप लोग रात में सोने से पहले इन अल्लाह के नाम को जितना भी आपने लिखा है और याद किया है उतने नाम सिर्फ ज़रूर से पढ़ के सोया करिए। तो आपके वो अल्लाह के नाम के रिवीजन भी होते जाएंगे और धीरे धीरे आप उसके आदी भी हो जाएंगे कि आपको रोज़ रात में अल्लाह के नाम पढ़ के ही सोना है। तो आइए पहले हम शुरू से अल्फ़ाबेट्स रिवाइज़ कर सकते हैं अल्लाह के नाम के ए अल्फ़ाबेट से, उसके बाद फिर हम आगे एम अल्फ़ाबेट के अल्लाह के नाम पर चलेंगे। तो ए अल्फ़ाबेट के अल्लाह के 9 नाम थे, जिसमें आता है अल अज़ीज़ गालिब, अल अलीम खूब जानने वाला, अल अज़ीम बुज़ुर्ग, अल अहद एक अकेला, अल अव्वल सबसे पहले, अल आखिर सबके बाद, अल अदल इंसाफ पसंद, अल अली बहुत बुलंद बरतार, अल अफू बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला। अब बी अल्फ़ाबेट के 8 अल्लाह के नाम हैं, जिसमें हैं अल बाकी हमेशा रहने वाला, अल बदी बेमिसाल चीज़ को ईजाद करने वाला, अल बर बहुत अच्छा सलूक करने वाला, अल बातिन छुपा हुआ, अल बईद उठाने वाला, अल बसीर सब कुछ देखने वाला, अल बासित रोज़ी को बढ़ाने वाला, अल बारी जान डालने वाला। फिर डी अल्फ़ाबेट का है अल धार, द डिस्ट्रेसर, हमें पस्त करने वाला, हमें डिस्ट्रॉय करने वाला, डिस्ट्रेसर, हमको नुकसान पहुंचाने वाला। अल फतह खोलने वाला, एफ से सिर्फ एक अल्लाह का नाम है अल फतह, जो खोलने वाला है और क्या है, हमें जीत दिलाने वाला है। इसके बाद जी अल्फ़ाबेट के 3 नाम आते हैं, जिसमें अल गनी बड़ा बेनियाज, अल गफ़ूर बहुत ज़्यादा गुनाहों को माफ़ करने वाला, अल गफ़्फ़ार लगातार गुनाहों को माफ़ करने वाला।
اس کے بعد ایچ الفابیٹ آئے تھے اللہ کے نام کے، جس میں 9 اللہ کے نام ہیں۔ الہادی سیدھا راستہ دکھانے والا، الحی زندہ، الحمید خوبیوں والا، الحق سچا مالک، الحکیم حکمت والا، الحسیب حساب لینے والا، کافی، الحفیظ نگہبان، الحلیم نرم دل، الحکم فیصلہ کرنے والا۔ اب جے الفابیٹ کے 3 نام ہیں، الجامی سب کو جمع کرنے والا، الجلیل بزرگ، الجبار زبردست۔ کے الفابیٹ کے اللہ کے 5 نام ہیں، الخالق پیدا کرنے والا، الخافظ پست کرنے والا، الخبیر سب سے باخبر، الکبیر بہت بڑا، الکریم بے انتہا کرم کرنے والا۔ ایل الفابیٹ کا اللہ کا ایک نام ہے جو کہ اللطیف، باریک بین، باریک بین۔ اس کے بعد ایم الفابیٹ کے اللہ کے نام آتے ہیں، جس میں اب تک ہم لوگ نے 6 اللہ کے نام کر لیے ہیں، المالک بادشاہ، المومن امن دینے والا، المہیمن نگرانی کرنے والا، المتکبر بڑائی والا، المصور صورتیں بنانے والا، المعز عزت دینے والا۔ اس کے بعد ہم اللہ کے 3 نام آج کریں گے، جو کہ المذل ہے، ذلت دینے والا، المقیت سب کو روزی دینے والا، المجیب دعائیں سننے اور قبول کرنے والا۔ اب یہ نام دیکھیے کتنا اچھا ہے، المجیب، کہ ہم لوگ یہی سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنیں اور انہیں قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ یہی ہیں، اللہ تعالیٰ دعائیں سننے اور قبول کرنے والے ہیں۔ تو سوچئے کہ ہم امیجن کر رہے ہیں جب دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو المجیب ہیں، وہ تو دعائیں سنتے اور قبول کرتے ہی ہیں، تو وہ میری بھی دعا قبول کریں گے۔ تو یہ کتنے نام کی آپ اندر سے ڈیپتھ دیکھیے کہ کتنا زیادہ اس میں اثر ہے کہ آپ ایک صرف مجیب یا المجیب کہہ رہے ہیں، المجیب، اللہ المجیب ہیں، تو المجیب کہتے ہی آپ کے دماغ میں آ جانا چاہیے ایک تصور میں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کی سن رہے ہیں اور قبول بھی کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی المذل، المذل کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ المعز ہم نے پہلے پڑھا تھا، عزت دیتے ہیں، ویسے ہی المذل، المذل اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم عزت لینا چاہتے ہیں کہ ذلت لینا چاہتے ہیں۔ پھر المقیت، المقیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اور صرف بنایا نہیں ہے، ہم سب کی روزی بھی طے کر دی ہے۔ تو آج یہ 3 نام ہیں، المذل ذلت دینے والا، المقیت سب کو روزی دینے والا، المجیب دعائیں سننے اور قبول کرنے والا۔ تو آئیے اس کو ہم لوگ دوہرا کر یاد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المذل، المذل ذلت دینے والا، المذل ذلت دینے والا، المذل ذلت دینے والا، المقیت سب کو روزی دینے والا، المقیت سب کو روزی دینے والا، المقیت سب کو روزی دینے والا، المجیب دعائیں سننے اور قبول کرنے والا، المجیب دعائیں سننے اور قبول کرنے والا، المجیب دعائیں سننے اور قبول کرنے والا، المذل، المقیت، المجیب۔ المذل ذلت دینے والا، المقیت روزی دینے والا، المجیب دعائیں سننے اور قبول کرنے والا۔ المذل، المقیت،
المجیب، المذل، المقیت، المجید، المجیب، المذل ذلت دینے والا، المذل ذلت دینے والا، المذل ذلت دینے والا، المقیت سب کو روزی دینے والا، المقیت سب کو روزی دینے والا، المقیت سب کو روزی دینے والا، المجیب، المجیب دعائیں سننے اور قبول کرنے والا، دعائیں سننے اور قبول کرنے والا، المجیب، المجیب دعائیں سننے اور قبول کرنے والا۔ اب یہ 3 نام اللہ کے ہیں جو آج ہم لوگ نے یاد کرے ہیں۔ المذل ذلت دینے والا، المقیت سب کو روزی دینے والا، المجیب دعائیں سننے اور قبول کرنے والا۔ اب اس کو ذرا سا تفصیل سے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ المذل، المذل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام ہے جس میں اللہ ہمیں چاہیں تو عزت دے سکتے ہیں اور چاہیں تو ذلت دے سکتے ہیں۔ تو المذل ہے ذلت دینے والا۔ اللہ اگر المعز ہیں یعنی ہمیں عزت دیتے ہیں تو وہ المذل بھی ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو ہمیں ذلت بھی دیں اور چاہیں تو عزت دیں، لیکن اللہ ذلت ہمیں اپنی خوشی سے نہیں دیتے ہیں کہ ان کو ہمیں ذلت دے کر بہت خوشی مل رہی ہے۔ اللہ نے ہم سے کہا ہے نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اخلاق اچھا رکھو، دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اور ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسے کام جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنے ہیں وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو نہ کریں، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہم کیا بنیں گے؟ ان کے غصے کا باعث بنیں گے، اور پھر اللہ اگر ہمیں ذلت دیتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہی ہوں گے۔ اب وہی بات آتی ہے کہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ سے عزت لینا چاہتے ہیں کہ ذلت لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور لگاتار کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے اللہ راضی ہوں اور ہمیں کبھی بھی ان کی ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد المذل کے بعد، المذل کی میننگ ہے ذلت دینے والا، المذل کے بعد آتا ہے المقیت، سب کو روزی دینے والا، سب کو روزی دینے والا۔ اللہ نے ہم سب کا رزق لکھ دیا ہے۔ کہاں لکھ دیا ہے؟ لوح محفوظ میں۔ اور ہر طرح کے انسان کے لیے، مخلوق کے لیے، جس کو بھی جب پیدا کیا اس کی ضرورت کے حساب سے، اس کو جو چڑیے جو کھاتی ہیں، انسان جو کھاتے ہیں، پیڑوں کے لیے کیا غذا ہے، سب کی ضرورت کے حساب سے ان کو رزق دیا ہے۔ اب رزق کس کو کتنا اور کب دینا ہے یہ اللہ نے پہلے سے ہی لکھ دیا ہے۔ پہلے ہی سے لکھا ہوتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اور یہ کہاں لکھا ہوتا ہے؟ لوح محفوظ، اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جس میں یہ لکھا رہتا ہے۔ اب روزی پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی تسبیح پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ جان لیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہی ہے، اور اس میں ہم پھر کیا ہوتا ہے، اگر اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، سب کچھ اگر ہے بھی تو بھی اور نہیں ہے تو بھی شکر، کیونکہ نہیں پر بھی ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہم اگر شکر ادا کریں گے تو جو نہیں دیا ہے وہ بہت ہی کم ہوگا۔ جسم سے لے کے اور گھر سے لے کے اور ضروریات سے لے کے اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کا شکر کرتے کرتے تھک جائیں گے اور وہ کم پڑ جائے گا۔
تو اگر ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے تو اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو جو چیز دی ہے اس کا شکر کرو، اس کا استعمال کرو. پہلے ہم اس کا استعمال کریں نا، اس کا استعمال کریں گے تو جو چیزیں نہیں ہو سکتا وہ بھی ہمارے پاس آ جائیں. تو ہمیں ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے. جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، ہاتھ دیے ہیں تو اس کا اچھا استعمال کریے، کام کریے. دماغ دیا ہے اس کو استعمال کریے، کام کریے. تو آپ کے پاس جو نہیں ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا اگر اللہ چاہیں گے. تو اس لیے آپ جو انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے سب اللہ نے دیا ہے اور اللہ چاہے تو لے سکتا ہے، اللہ چاہے تو بڑھا سکتا ہے، تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ تقویٰ آ جاتا ہے اور اللہ کا خوف آ جاتا ہے. تو وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے. اور اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ راستہ کہاں لے جاتا ہے؟ آپ کو جنت لے جاتا ہے. اب آپ یہ تو جانتے ہیں کہ اکثر ہم لوگ ہوتے ہیں، کوئی چیز پکائی ہے یا کوئی چیز منگائی ہے، اکثر دیکھتے ہیں کوئی مہمان آ گیا. اب اس ٹائم جو ہم نے چیز بنائی ہوتی ہے وہ اپنے آپ تھوڑی سی زیادہ بنائی ہوتی ہے پکانے میں یا کوئی چیز منگانے میں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ انسان آ گیا اس نے بھی کھایا اور کم پڑ گیا. اس کا رزق اللہ نے ہمارے پاس ہی لکھ دیا تھا، وہ چل کر وہیں آئے گا اپنے رزق کے پاس اور وہ کھائے گا. اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں تھی، اس کا رزق لکھا تھا اس لیے ہم نے زیادہ بنایا، اور اس کو آ کے وہ کھانا ہی تھا، یہ لکھا ہوا تھا. تو ہر انسان کا رزق لکھا ہوا ہے کہ اس کو کہاں کیسے وہ رزق ملے گا. کبھی کبھی ہم لوگ کو بڑا عجیب لگتا ہے، ارے دیکھو ان کے بھی لکھا تھا، ان کو لکھا ہوا تھا کھانا، بدا تھا ان کو کھانا. ابھی ہم نے دیکھے منگایا تھا، ارے آئیے آئیے آپ کو بھی بتا تھا کھانا، آئیے آپ بھی کھاتے ہیں. تو کیسا اتفاق ہوتا ہے کہ روزی ایسی چیز ہے اللہ نے دی ہے کہ اپنے آپ انسان اس تک پہنچ جاتا ہے یا روزی اس تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ تھے المقیت، سب کو روزی دیتے ہیں، ان کے حساب سے روزی دینے والے. اس کے بعد تیسرا نام ہے المجیب. المجیب بہت ہی اچھا اللہ کا نام ہے، کیونکہ اس کے معنی بہت اچھے ہیں. اللہ دعائیں سننے والا ہے، اور صرف سننے والا نہیں، ان کو قبول بھی کرنے والا ہے. اب ہماری دعا قبول کیسے ہوگی؟ جب ان میں ایمانداری ہوگی. یعنی ہم جب دعا مانگیں تو وہ دعا دل سے ہونی چاہیے، وہ محسوس ہونی چاہیے، ایسا لگنا چاہیے کہ اللہ آپ کے سامنے آپ کی دعا قبول کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اور آپ کو یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے. اگر کسی وجہ سے دعا نہیں قبول ہوئی تو اس میں آپ کی اور بھی زیادہ بہتری ہے. کیسے؟ کیونکہ جو آپ کی دنیا میں دعا پوری ہو گئی وہ تو ختم ہو گئی، پر جو دعا قبول نہیں ہوئی وہ کیا ہوئی؟ اس کا اجر کہاں لکھ گیا؟ لوح محفوظ میں لکھ گیا، آپ کے اعمال نامے میں لکھ گیا. اور وہ کب کام آئے گا؟ آپ کے جب آپ حشر کے میدان میں ہوں گے اور آپ کا ساتھی بن کر وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور آپ اس وقت سوچیں گے کہ کاش اللہ نے میری ایک بھی دعا قبول نہ کی ہوتی دنیا میں، تو آج میرے پاس کتنی زیادہ نیکیاں ہوتی. اس کا آپ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ جو دعا قبول ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، وہ تو قبول ہی ہو گئی. لیکن جو نہیں ہو رہی ہیں اس کا ریوارڈ اتنا زیادہ ہے جس کا ابھی ہم لوگ کا احساس نہیں ہے. اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اب ہمیں جو لمیٹڈ دعا مانگنی چاہیے، کہ ہمارے پاس صرف یہ ہمیں چاہیے تو ہم اسی دعا پہ فوکس کریں گے، اب اس کے علاوہ ہم کوئی اور دعا نہیں مانگیں گے جب تک یہ دعا پوری نہیں ہو جاتی. ایسا نہیں ہے، آپ بہت کچھ کھو رہے ہیں. اپنی دعاؤں میں اضافہ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگیے، کیونکہ دینے والے تو وہی ہیں. دے دیا تو بہت اچھی بات ہے، شکر، بہت خوش. لیکن اگر نہیں دیا تو کیا ہے؟ بیٹھے بٹھائے آپ کو بونس پوائنٹس مل رہے ہیں، آپ کو نیکیاں ملی جا رہی ہیں جو آپ کے وہاں پہ کام آنے والی ہیں حشر کے میدان میں قیامت کے دن. تو اس سے اچھا تو کوئی
کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ 3 نام المذل، ذلت دینے والا، المقیت، سب کو روزی دینے والا، اور المجیب، دعائیں سننے اور قبول کرنے والا، یہ 3 نام اللہ کے کیے ہیں۔ اور پلیز آپ لوگ چاہیں تو ابھی ہی کئی بار ریپیٹ کر کے ان 3 ناموں کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اور سمجھ کے کریں گے تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ جیسے المجیب ہے، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ دعائیں سننے اور قبول کرنے والے ہیں، تو جب بھی آپ کے دماغ میں المجیب آئے گا تو یہ ضرور آپ کو آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سننے اور قبول کرنے والے ہیں۔ جب بھی آپ مذلو کہیں گے، اگر آپ نے سمجھا ہے اس کو، تو آپ یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ذلت دینے والے ہیں، تو ہمیں بچنا ہے اللہ کے قہر سے، اللہ کے غصے سے۔ اور تیسرا المقیت، اللہ تعالیٰ سب کو روزی دینے والے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جس طرح کی مخلوق کو بنایا ہے، جن، فرشتے، پیڑ پودے، چڑیا، انسان، جانور، سب کے حساب سے رزق پہلے سے ہی بنا کر اور طے کر دیا ہے۔ تو سمجھ کے یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کو لکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس کہیں لکھا ہوگا، آپ نظر سے دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ جلدی یاد کر سکیں گے اور وہ آپ دماغ میں بس جائے گا۔ تو پلیز اس کو لکھے ضرور۔ اور آپ لوگ سے ایک اور گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگ ایک قرآن جو ورڈ بائی ورڈ میننگ کا ہے، چاہے وہ انگلش میں، چاہے اردو میں، جس بھی لینگویج میں آپ کو وہ میننگ سمجھنی ہے، چاہے ہندی میں، آپ پلیز اس کو لیجئے، اور چاہے 2 لائن کر کے پڑھیے، لیکن لفظی معنوں کے ساتھ پڑھیے۔ آپ کو کچھ وقت میں ہی بہت زیادہ فرق سمجھ میں آئے گا، کیونکہ قرآن کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ہمارا بیس وہی ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھیجی ہے کہ تم اس کو پڑھو اور سمجھو اور اس کے حساب سے چلو۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ نے ہم سے کہی ہے، وہ ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے۔ پڑھ لیا سمجھا نہیں تو وہ بیکار ہے۔ ہاں، ثواب ضرور ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا اور اگر آپ نے نہیں سمجھا تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے ہر لفظ کو بولنے میں ثواب ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ کو اتنی اچھی چیزیں بتائیں گے، تو اگر آپ وہ سمجھیں گے تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا، آپ کو پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ تو پلیز ابھی سے شروعات کیجیے۔ اب تک آپ جیسے بھی پڑھ رہے تھے، جس طرح سے بھی پڑھ رہے تھے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک قرآن لیجیے اور بہت تھوڑا 2 لائن، 1 لائن تو پڑھ سکتے ہیں آپ، 1 لائن پڑھیے، لیکن لفظ ب لفظ معنوں کے ساتھ، اور بعد میں اس کی جو میننگ دی ہے پیراگراف کی، وہ، تاکہ آپ کو سب کچھ دھیرے دھیرے، اور اتنا آسان ہے، جب آپ پڑھیں گے اور معنی پڑھیں گے تو آپ کو اپنے آپ سمجھ میں آئے گا۔ اس میں کچھ ہسٹری، فزکس، کیمسٹری نہیں ہے، زیادہ تر قصے ہیں، اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ بتایا گیا ہے، کہ اللہ ایک اللہ، بس اسی پر بیس پورا قرآن ہے، اور اسی پر بیس اللہ نے کافی قصے اس میں دیے ہوئے ہیں 25 پیغمبروں کے، جس کو انشاءاللہ ہم یہ نام پورے کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یا سنائیں گے آپ کو، تاکہ قرآن کو آپ کو، اگر آپ قصے سمجھ لیں گے تو آپ کو سمجھ لیے 25 سے 30% قرآن سمجھ میں آ گیا، کیونکہ 25 پیغمبروں کے اتنے قصے ہیں کہ وہ قرآن میں دیے ہوئے ہیں، تو اچھا خاصا قرآن تو آپ کو قصوں سے ہی کور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج اپنا یہ پارٹ ختم کرتے ہیں، اور آپ لوگ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ پلیز کوشش کرتے رہیے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ نام یاد کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے، اور آپ کو صرف آپ کو ہی نہیں یاد کرنا، آپ کو یہ شیئر بھی کرنا ہے اپنے عزیزوں، اپنے اپنوں کے لیے، تاکہ وہ بھی یاد کر سکیں اور وہ بھی اس ثواب کا باعث بن سکیں، اور ان سے بھی یہی کہنا کہ وہ اور لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ چین چلتی رہنی چاہیے، جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملے گا اتنا زیادہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ہمارا فرض صرف یاد کرنا نہیں ہے، ہمارا فرض یہ بھی ہے کہ ہم کو یاد کر کے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، تاکہ وہ بھی یہ سب چیزیں یاد کر سکیں اور سمجھ سکیں۔
تو اسی کے ساتھ ہم اپنا یہ پارٹ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ پارٹ پر آئیں گے. تب تک امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کافی حد تک اپنے اللہ کے نام یاد کر چکے ہوں گے. اور پلیز کمنٹ ضرور کریں، مجھے آپ کے فیڈ بیک کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.